इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। ये सूरह गाशिया की दो आयत हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाता है, फ़ज़क्किर, आप नसीहत कीजिए, क्योंकि इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम ही नसीहत करना है। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आपका काम इनके ऊपर दारोगा बनना नहीं है, ज़बरदस्ती कोई चीज़ मुसल्लत करना इनके ऊपर आपका ये काम नहीं है। ये अल्लाह की किताब की आयतें हैं और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो इसके मुताबिक गुजरी है कि आपने अपनी मुखातिब कौम के सामने भरपूर इखलास के साथ, पूरी हमदर्दी के साथ, पूरी गमगसाई के साथ इस बात को पेश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को उनके सामने रखा है। और उसके बाद वो कौन सी मुसीबत है जो आपके ऊपर टूटनी पड़ी अपनी कौम के हवाले से, उन्हीं की तरफ से, लेकिन आपने सब्र किया है और हक का पैगाम जो था वो दिन रात उनके सामने रखा है, उसमें कमी कोई नहीं छोड़ी। अभी आपके सामने हमारे भाई मलिक ज़ीशान साहब ने मसला तकफीर को बड़ा खोल के बयान किया और उसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बुनियादी दावत को जो कि तौहीद और रसालत के ऊपर मबनी थी, उसको भी नहायत वाज़ेह अल्फाज में बयान किया। मैं उन्हीं चीज़ों को नहीं दोहराना चाहता। मैं आपके सामने हदीस जिब्रील रखना चाहूँगा। एक मशहूर हदीस है, सही बुखारी और तमाम हदीस की कुतुब के अंदर मज़कूर है कि जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाते हैं। ज़ाहिर है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी भी अल्लाह के हुक्म के बगैर तो नहीं आते, तो इंसानी शक्ल में जब आते हैं तो आपसे चंद सवालात पूछते हैं। ज़ाहिर इन सवालात के जवाबात की उनको तो ज़रूरत नहीं थी, तो ये दरअसल सहाबा कराम की तालीम के लिए थी, ताकि पता चल जाए कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। तो वो सवाल पूछते हैं कि मुझे मेरे सवालात के जवाब दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप पूछिए। तो वो पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि ईमान क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसी की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। और फिर उसके बाद अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, और क़यामत के दिन उठाए जाने पर अल्लाह की मुलाकात पर ईमान लाओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि इस्लाम क्या चीज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम इस बात की शहादत दो कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इलाह नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसके बाद तुम सलात कायम करो, ज़कात अदा करो, रोज़े रखो, हज करो। वो कहते हैं आपने बिल्कुल सही फरमाया। फिर वो पूछते हैं कि एहसान क्या चीज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये कैफियत पैदा नहीं कर सकते तो फिर कम कम ये ज़रूर यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो इसी तरह वो पूछते हैं कि ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सवाल पूछ रहा है वो पूछे जाने वाले से मैं उससे ज़्यादा जानने वाला नहीं हूँ, पूछने वाले से। हाँ, तुम्हें उसकी कुछ निशानियाँ बता देता हूँ। उसकी निशानियाँ ये है कि अरब के सहराओं में नंगे पाँव बकरियाँ चलाने वाले जब बड़ी बड़ी इमारतें ठोकना शुरू कर दें और जब लौंडी जो अपने आका को जन्म दे, फिर आपने फरमाया कि ये उन उलूम में से है जिनका अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। सहाबा कराम परेशान थे कि ये शख्स खुद ही सवाल पूछ रहा है, खुद ही उसकी तस्दीक कर रहा है। उसके बाद वो उठकर वहाँ से चले गए
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین بتانے آئے تھے۔ اب اس میں جو ابتدائی طور پر جو سوالات تھے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح الفاظ میں ایک دین کا خلاصہ پیش کر دیا ہے کہ کون شخص جو ہے وہ مومن ہو سکتا ہے، کون جو ہے وہ مسلم ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ بتا دی کہ مومن وہ ہے یا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت کے اوپر۔ جو ان چیزوں کو مانتا ہے وہ مومن ہے۔ اور اسلام یہ ہے کہ تم توحید اور رسالت کا اقرار کرو اپنی زبان کے ساتھ، اس کی شہادت دو لوگوں کے سامنے، اور پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور حج کرو۔ ظاہر ہے کہ اس میں نماز اور روزہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، زکوٰۃ وہی ہے جو صاحب نصاب ہوگا، اور حج بھی وہی کرے گا جو جس کے پاس استطاعت ہوگی۔ تو جو شخص یہ کر لیتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اس شرائط کے مطابق وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے دور سے آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار نہیں آ سکتا، میرا راستہ بھی بڑا دشوار گزار ہے، بڑے قبیلے، حملہ آور قبیلے بھی موجود ہیں راستے میں، تو مجھے دین کی وہ بنیادی تعلیمات بتا دیجئے جن کے اوپر عمل کر کے میں اللہ کو راضی کر لوں۔ تو آپ نے ان کو بھی یہی چیزیں بتائیں کہ توحید کی اور رسالت کی شہادتوں سے مانگی، اور نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکامات بتائے، اور بتایا کہ یہ اگر تم کر لو، اگر ان سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گا، اگر یہ کر لو تو تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اس نے کہا جی نہ میں سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو یہ بات کہہ کہ وہ وہاں سے نکل پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افلح ان اصدق، کہ یہ فلاح پا گیا اگر یہ واقعہ سچا ہے تو۔ یعنی دین کی تعلیمات تو اتنی سادہ ہے۔ آپ کے سامنے ذیشان بھائی نے تو بڑی ڈیٹیل دے دی نا، کتنی احادیث پیش کی ہیں کہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ جو دشمن ہے جو صحابہ کرام کو قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، اور اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ ان کو جب قتل کرنے لگتے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ انہوں نے جب رپورٹ پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو تھا وہ انہوں نے بہت نقصان کیا، لیکن جب میں اس کو قتل کرنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ کے جان بچانے کی کوشش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے اس کے باوجود قتل کر دیا؟ یا رسول اللہ میں نے اس کے باوجود قتل کر دیا۔ ظاہرہ سچے تھے، انہوں نے تو رپورٹ بتانی تھی۔ تو فرمایا کہ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو نے اس کا دل کھول کے دیکھ لیا تھا؟ وہاں کہ اسے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا، فرمایا تو نے دل کو چیر کے دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صدمے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کلمے کے جس طریقے سے اعتبار کر رہے ہیں، اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمگین ہو گئے اس بات کے اوپر، کہتے کاش میں پیدا ہی آج ہوا ہوتا، جب مسلمان ہی آج ہوا ہوتا۔ تو یہ ہے کلمے کی قیمت۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک قتال کروں جب تک وہ لوگ اس بات کی شہادت نہ دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ جس نے یہ کام کر لیا اس نے اپنا جان اور مال مجھ سے بچا لیا، سوائے اس حق کے جو اللہ نے اس کے اوپر رکھ دیا۔ اگر وہ کوئی ایسا جرم کر لے گا جس کی وجہ سے اس کے اوپر دست اندازی کی جا سکتی ہو، ایک الگ بات ہے، ورنہ جس نے یہ تین کام کر لیے، یعنی توحید اور رسالت کی شہادت دے دی اور پریکٹیکلی نماز اور روزے کا اہتمام کر لیا، اس نے اپنا آپ بچا لیا، یعنی اب وہ مسلمانوں والے حقوق پا گیا وہ۔ تو آج آپ کے سامنے امت کا حال اور امت کے پھر مختلف جو گروہ اس کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، اور جو امتیوں ہی کی تکفیر کر رہے ہیں، اور بلکہ اس کام کے اوپر فخر کر رہے ہیں، اس کے اوپر ذرا برابر بھی سوچنے کے لیے، غور و فکر کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور چونکہ ہم اس کا حصہ رہے ہیں، شروع میں کوئی بھی جس گروہ، جماعت، تحریک کا حصہ بنتا ہے وہ بڑے خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ چلتا ہے، اپنا جان مال لگاتا ہے، اپنی ساری توانائیاں اس کے اوپر لگاتا ہے کہ اس کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے، اصلاح کا عمل جاری رہتا ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ کبھی بھی رکتے نہیں ہیں، وہ مسلسل سٹڈی کرتے ہیں، دین کے اندر تدبر کرتے ہیں، تفقہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی مسلسل وہ اصلاح میں لگے رہتے ہیں۔
تو ہوتا بھی اسی طرح ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید 23 سال کے اندر نازل ہوا، اور 23 سال تک تربیت ہی تو ہوتی رہی ہے، صحابہ کرام سیکھتے ہی تو رہے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دورہ، وہ تابعین ساری عمر صحابہ کرام سے سیکھتے رہے، تبع تابعین جو تابعین سے سیکھتے رہے۔ یہ صلاح و تربیت کا کام رکتا کب ہے؟ لیکن جب ایک انسان فرقہ پرست بن جاتا ہے، یہ صرف فرقوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ دیکھیں جو اوریجنل فرقہ ہوتا ہے وہ ایک پیکج دے دیتا ہے اپنی قوم کو کہ جو اس پیکج کو مان لے گا وہ جنتی ہے، اس کو مزید سیکھنے کی، صلاح کرنے کی، اپنے اندر غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر آپ کو فرقوں کی مثالیں ملتی ہیں کہ یہود و نصارہ پہ اس وقت فرقے تھے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی امت تھی وہ مسلم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی امت جو تھی وہ تو مسلم تھی، لیکن یہ جب بگاڑ پیدا ہو کے یہ یہود بن گئے، نصارہ بن گئے، اب ان کے نعرے کیا تھے؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں یہودی اور نصرانی کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ پیکج تھا ان کا، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے اس بات کا کہ جس کا اللہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا؟ تو یہ فرقوں کی نیچر ہوتی ہے، بالخصوص گمراہ فرقوں کی، کہ وہ پیکج دے دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، تم اتنا کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ دعوت جنت کے نہ صرف دعوے دار بن جاتے ہیں، مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ جس کو چاہیں گے داخل کریں گے، جس کو چاہیں نکال دیں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعوت دیکھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جنت کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا معاملہ یہ ہے، جو اللہ نے تربیت کی تھی۔ آپ نے کیا تربیت کی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو قل ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ان سے کہو کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہنا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، اپنے ایمان و عمل سے جنت میں جاؤ گی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، مہاجر صحابی تھے، مدینہ میں آئے، بیمار ہو گئے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے۔ تو ایک انصاریہ خاتون تھی ام علا رضی اللہ عنہا، تو وہ ان کے حصے میں آئے تھے، تو وہ ان کی خدمت بھی کرتی تھی ان کی بیماری میں۔ تو جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کو بڑا اس کا ملال ہوا، انہوں نے جذبات میں آ کر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے ساتھ یقیناً خیر کا معاملہ ہی فرمائے گا، یعنی ایک بڑے اعتماد کے ساتھ یہ قسم کھا لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ تم یہ اتنے اعتماد کے ساتھ دعویٰ کس طرح کر سکتی ہو کہ یہ یقیناً اللہ اس کے ساتھ خیر کا ہی معاملہ ہوگا؟ تو فرماتی ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان لائے، ہجرت کی ہے، بیماری کاٹی ہے، ظاہر بیماری سے گناہ اس کے جھڑے ہوں گے، تو اسی حالت میں ان کی موت آئی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ اگر ان کے ساتھ نہیں کرے گا تو کن کے ساتھ کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن یہ بات تو میں اپنے کے لیے نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں تو اپنے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے تربیت تھی، اور صحابہ کرام کا تو آپ انداز ہی کچھ اور دیکھ لیجئے کہ ایک طرف تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عشرہ مبشرہ میں رکھ رہا ہے، اور عشرہ مبشرہ میں جو شامل صحابہ کرام تھے وہ ہر وقت اپنی آخرت کا سوچ سوچ کر وہ لرزاں تھے، خوف زدہ تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی ویسے تو بے شمار واقعات صحابہ کرام کے آپ کے سامنے رکھے جا سکتے، لیکن کہنے کا مقصد انہوں نے کبھی بھی ان بشارتوں کے باوجود ان کے اندر کبھی کوئی فخر، کبھی کوئی تکبر، کبھی کوئی مان ان کے اندر پیدا نہیں ہوا کہ جی ہم سب اب جنتی ہیں اور باقی سب جہنمی ہیں۔ تو پھر جیسا کہ آپ کے سامنے یہ احادیث بھی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مومن کون ہے، مسلم کون ہے۔ جب کسی قوم کے درمیان ایک رسول کی بعثت ہو جاتی ہے تو قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اس وقت رسول کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں جن کو مسلم امہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو رسول کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ دو حصے ہو جاتے ہیں، مومن اور کافر۔ کسی بھی قوم کو اس طریقے سے دو حصوں میں تقسیم کرنا صرف ایک پیغمبر وقت کا کام ہے۔ وہی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ جو تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں، جو اس کو مانے گا وہی مومن ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ یہ اختیار صرف ایک نبی کے پاس ہے، غیر نبی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا
کہ ایک موقف اٹھائے، ایک لوگوں کے سامنے لوگوں کو ایک کنسیپٹ دے، اور اس کنسیپٹ اور تصور اور اس موقف کی بنیاد کے اوپر، اس نظریے کی بنیاد پر لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دے، ان کو مومن اور کافر کے دو حصوں میں تقسیم کر دے، یا دوسرے لفظوں میں وہ ایک اپنی امت پیدا کر کے بیٹھ جائے۔ امت کے اندر کوئی امتی رہنما جو ہے اس کو اختیار نہیں ہے کہ ایک امت نما فرقہ یا امت نما تنظیم پیدا کر کے بیٹھ جائے اور لوگوں کے فیصلے کرے کہ جو میرے ساتھ چلے گا وہ مومن ہے اور باقی سارے کافر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا تھا؟ دعویٰ نبوت کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا جی اب مومن وہی ہے جو میرے اوپر ایمان لائے گا، اور باقی ساری امت مسلمان کے لیے بھی کافر ہونے کے لیے، باقی سب کے کافر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو میری نبوت کو نہ مانے۔ اب اس کا جرم تو سب کے سامنے ہے کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا، اپنے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا، ذلی بروزی غیر شرعی نبی کے الفاظ استعمال کیے، لیکن اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے لفظ نبی بھی استعمال نہیں کرتے لیکن مقام نبوت کو فائز ہے۔ امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، مومن اور کافر کے حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک نظریہ دے دیا کہ جو میری بات کو مانے گا وہ مومن ہے۔ دیکھیں اصول یہ ہے، جیسا یہ احادیث آپ کے سامنے رکھی، کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کا اپنے حسب حیثیت اہتمام کرتا ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے۔ اور جب تک اس کا کفر اس سے واضح نہ ہو جائے، اس کا شرک اس سے واضح نہ ہو جائے، اور اس کا جماؤ اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ شعور کے ساتھ شرک و کفر کو کر رہا ہے، اس وقت اس کو مومن ہی سمجھا جائے گا۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد جب تک اس کا شرک و کفر واضح نہ ہو جائے اس کو مومن ہی سمجھا جائے گا، یہ اصول ہے۔ لیکن ان تکفیری تنظیموں کا اصول یہ ہے کہ ہر کلمہ گو کافر اور مشرک ہے سوائے اس کے جو ہماری تنظیم میں شامل ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ تنظیمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ فرقوں سے بھی بدتر فرقہ ہیں، اور بلکہ امت کے منصب پہ فائز یہ ایک الگ ہی ایک منصب کے اوپر فائز یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ وہ چیزیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ کبھی کافر و مشرک کے فتوے لگاتے رہے ہیں، وہ چیزیں تو قابل بحث رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کافر و مشرک کے فتوے لگانے بند کر دیے ہیں یا وہ جو رویہ تھا وہ اس سے توبہ کر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ دعوت کا کام بھی ختم ہو گیا، دین کی وہ دعوت بھی چھوٹی تھی۔ نہیں، جو چیزیں اپنے حیثیت کے اندر کفر ہیں، جو چیزیں اپنی حیثیت کے اندر بدعت ہیں، جو چیزیں اپنی حیثیت کے اندر شرک ہیں، جو چیزیں اپنی حیثیت وہ جو نظریات جو گمراہی ہیں، وہ ان کے اوپر اسی طرح بات ہوگی، دلائل کے ساتھ ہوگی، اخلاق کے ساتھ ہوگی، حسن اخلاق، وہ خلوص، وہ جذبہ اسی طرح ہی رہے گا۔ لیکن وہ جو تھا کہ کسی کی کا شرک دیکھا اس کو کافر کہہ دیا، مشرک کہہ دیا، اس کو امت سے خارج قرار دے دیا، اس رویہ سے انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو جب درست اپروچ کا پتہ چل گیا کہ درست اپروچ یہ ہے تو اس کو قبول کیا۔ دیکھیں کتنی حدیث ہے، ذیشان بھائی نے بھی سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر حنین کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں انہوں نے ایک درخت دیکھا، تو کچھ لوگوں نے اس درخت کو مشرکین ذات انوات کہتے تھے، اور اپنی تلواریں اسلحہ وغیرہ اس کے اوپر ٹانک دیتے تھے تاکہ اسے ہمیں برکت حاصل ہو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اسی طرح کا ذات انوات بنا دیجئے تاکہ ہم بھی اسی طرح اس سے برکت حاصل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تو مجھ سے اسی طرح کا مطالبہ کر رہے ہو جس طرح کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا۔ یہ سورۃ الاعراف میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر رہے تھے، فرعون سے نجات جب حاصل ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ بت پرست قوم ہے اور بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو نو مسلم قوم تھی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا معبود بنا دیجیے جس طرح ان کا معبود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا؟ انکم قوم تجہلون، تم ایک نادان قوم ہو، تم جہالت میں مبنی یہ فیصلہ کر رہے ہو، یہ فیصلہ آپ کا، یہ مطالبہ آپ کا جہالت پہ مبنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام کے اوپر فوری طور پر مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں لگا دیتے، بلکہ ان سے کہتے ہیں تم نے مجھ سے اسی طرح کا مطالبہ کیا جس طرح کا مطالبہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔
تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے ایک طریقہ کار، ایک کلمہ گو کی اصلاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ کا یہ مطالبہ، آپ کا یہ عمل بالکل اس سے پہلے کسی قوم جیسا ہے، یعنی آپ کیونکہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اسلام کا داعی ہے، ہمارا یہ کام ہی نہیں کہ فوری طور پر سب سے پہلے اس کو مشرک قرار دیں، اسلام سے باہر نکالیں، پھر اس کو کہیں کہ اب کلمہ پڑھو دوبارہ ہم تمہیں مسلمان کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لا تتبعون بسنن من کان قبلکم، تم ضرور بے ضرور اپنے پہلوں کے نقش قدم کے اوپر چلو گے، یعنی بتا دیا کہ تم ہی نہیں، میری یہ امت جو ہے یہ اس کے اندر ایسے کام ہوں گے جو پہلوں کی مثل ہوں گے۔ تو اب جب یہ امت پہلوں کی مثل کام کرے گی تو ہمارا کام کیا ہے پھر؟ جن کو اللہ نے کچھ سمجھ دے دی، دین کی کچھ بصیرت دے دی ہے، ٹوٹا پھوٹا علم دے دیا ہے، تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں اور ان کو اس کلمہ کو کافر کہنا شروع کر دیں۔ ہمارا کام بھی وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ ہم ان کی غلطی بتائیں کہ یہ تمہارا مطالبہ ہے، یہ تمہاری جو ڈیمانڈ ہے یہ بالکل ہو وہی ہے جس طرح کہ پہلے کسی نے کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیوی کے گلے میں ایک دھاگا پڑا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا جب سر درد ہوتا ہے تو میں فلاں یہودی سے اس کا لے آتی ہوں تو وہ مجھے دے دیتا، تو جب پہن لیتی تو میرا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو تجھے کچوکا لگا رہا ہے۔ میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے دم طویل و طویلہ یہ سب شرک ہے، اور عبداللہ کی آج جو ہے وہ شرک سے پاک ہے، اور ان کا دھاگا وہ کاٹ دیا انہوں نے، یعنی بیوی کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا بلکہ اس عمل کی حیثیت بتائی کہ یہ عمل یہ شرک ہے، اور یہ شرک ہونا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت معلوم ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہمارا اگر کوئی کلمہ کو بھائی، کوئی مسلمان بھائی، اگر ظاہر کوئی شخص بھی، آپ یہ کتنے ساتھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور یہ کہ آپ پورے پاکستان کا وزٹ کر لیں، پوری دنیا کے جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان سے پوچھ لیں کہ شرک کرنا جائز ہے؟ کبھی شرک کی تو معافی نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھے کہ کفر کرنا جائز ہے، وہ کہتا ہے کافر کی تو معافی نہیں ہے، کافر تو ابدی جہنمی ہے۔ تو اس کے باوجود اگر اس سے شرکیہ یا کفریہ افعال سرزد ہے، اس کا مطلب جہالت ہے، اس کو وہ اپنے عمل کو شرک کہہ ہی نہیں رہا، وہ اپنے اس عمل کو کفر کہہ ہی نہیں رہا۔ آپ جس کو بھی کافر مشرک اس سے پہلے کہہ چکے ہیں یا کہہ رہے ہیں، آپ اس کے پاس چلے جائیں، آپ جنگل میں تو نہیں بیٹھے، خلا میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اس کے پاس بیٹھے، اس کو وقت دیں اور اس سے کہیں جی آپ مشرک ہیں۔ اگر تو وہ شرک کو جائز سمجھتا ہوگا پھر تو وہ ڈٹے گا اس کے اوپر، وہ کہے گا ہاں میں مشرک ہوں۔ ہندو سے کہیں وہ کہے گا میں مشرک ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب قوم جو تھی مشرکین مکہ، وہ شرک کے اوپر فخر کرتے تھے، وہ شرک کو اپنے لیے جائز عمل مانتے تھے اور اس کے اوپر فخر کرتے تھے، ان کو شرمندگی نہیں تھی اس بات کے اوپر۔ وہ کہتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کر پاتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کر پاتے، واللہ ہمارا نبیہ، اللہ کے حکم سے تو کر رہے ہیں سب کچھ۔ جب اپنے مال تجارت یا مویشیوں کا جب نفع اکٹھا کرتے اس میں سے وہ حصے نکالتے اپنے معبودوں کے لیے، وہ کیا کہتے تھے ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ تو ان کو وہ شریک ہی کہتے تھے۔ کیا آج جن کو مشرک کہا جاتا ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں اللہ کا شریک ہے؟ کوئی اللہ اس چیز کو تصور بھی کرے گا کہ اللہ نے کسی بندے کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو اللہ نے اس کا اپنا شریک بنایا؟ کوئی مانے گا نہیں کبھی بھی۔ وہ تو کہتے تھے ہاں لشرکائنا، یہ ہمارے شریک ہیں۔ آج جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، جس کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس سے کہے جی تم 2 الہوں کو مان لو، 3 کو مان لو، 4 کو مان لو، کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی مان لے گا لا الہ الا اللہ کا اقراری؟ تو وہ کیا کہتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تو سارے الہوں کا ایک ہی الہ بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے لیے توجب یہ تھا کہ اللہ کا صرف اکیلا ہونا ان کے لیے توجب تھا، کیونکہ وہ تو الہوں کی کثرت کو مانتے تھے۔ تو یہ فرق ہے۔ آج فوری طور پر کہہ دیجیے یہ بھی مشرکین مکہ سے بدتر ہیں، دعوے ہم بھی کرتے رہے ہیں، آپ نے سنے بھی ہوں گے، اور بھی بہت سارے بھائی یہ کرتے ہیں۔ وہ بھائی مشرکین مکہ تو اپنے شرک کو دھڑلے سے کرتے تھے، جری تھے اس کے اوپر، اس کو جائز عمل
करते थे, हज करते हुए तलबिया पढ़ते कहते थे ला शरीका लका लब्बैक इल्ला शरीका लका हुवा तमलिकु व मा मलक। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय उस शरीक है जिसको तूने खुद अपना शरीक बना लिया है, और जो कुछ उसके पास गया उसका मालिक भी तू ही है। ऐसा कहने वाला आपको इस उम्मत मुसलमान का कोई कलमा गो नहीं नजर आएगा आपको। अगर उससे ऐसे फेल सरजद हो रहे हैं, ऐसे अकायद का ज़ुहूर हो रहा है जो अपनी हकीकत में शिरक है या कुफ्र है, तो जब आप थोड़ी सी तोगदो करेंगे, उससे पूछेंगे, पता चलेगा वो बेचारा जहालत पे मबनी है, उसको मालूम नहीं है, उसको किसी ने मिसगाइड किया है या उसने खुद ही ये चीज़ अचीव कर ली है। तो हमारा काम क्या है वहाँ पे? हमारा काम वहाँ पे ये नहीं कि हम काजी बन के बैठ जाएं वहाँ पे, हम उसके काजी नहीं हैं, हम दाई हैं। तो दाई का काम यह है कि पूरे खुलूस के साथ, पूरी हमदर्दी के साथ उसकी जहालत को दूर करे, उसकी लाइल्मी को इल्म के अंदर तब्दील करे। उसकी गलत तावील है तो उसकी तावील दुरुस्त, उसका जो मफहूम है कुरान मजीद का, हदीस का, वो उसके सामने रखे, उसके मसले को समझने की कोशिश करे कि वो सोचता कहाँ पे है, उसकी अकली सतह पे जाके बात करे, और एक दफा ना करे, बार बार करे, बार बार करे और करता ही रहे। यही मनसब है।